दरअसल इनकी कहानी एक पूरी नस्ल की कहानी है जिसका आगाज मिस्री आलम दीन सैयद कुतुब से होता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बदली हुई दुनिया में दोस्तों, पैन इस्लामिज्म यानी पूरी दुनिया में इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं ने परवान चढ़ाया था। तो दोस्तों, ये उस शख्स की कहानी है और उस दौर की कहानी है, उस बैकग्राउंड की कहानी है जिसके बतन से पिछले 20 साल में ऐसी ऐसी तहरीकों ने जन्म लिया और उन वाक़यात ने जन्म लिया कि जिन्होंने दुनिया को बहुत बदल के रख दिया। सैयद कुतुब और अमन ज़वाहिरी इसके बहुत बुनियादी किरदार थे। सैयद कुतुब इसके इब्तदाई किरदार थे जो ज़ाहिर है उस वक्त के हालात का रद्द अमल भी थे, और जो कि कॉलोनियल दौर के बाद की पैदावार में जो हालात थे उनका ये रद्द अमल भी थे ये लोग, और ये हालात को फिर पैदा करने वाले भी बने। दोस्तों, इस तवील मगर बहुत मेहनत से तैयार किए गए वीलॉग में हमने आपसे वो वादा पूरा किया है जो हमने मुस्लिम कोल्ड वॉर में और इस वीडियो में किया था कि आपको बताएंगे कि वो क्या हालात थे, वो क्या आइडियोलॉजीज थी, वो कौन शख्स थे एक या दो जिन्होंने कॉलोनियल दौर के बाद पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी को इस तरह फैलाया कि दुनिया में वो तहरीकें फिर पैदा हुई जो हमने अभी कुछ अर्सा पहले तक देखी, और इस वक्त भी हम किसी न किसी शक्ल में उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देख रहे हैं या उसका रद्द अमल देख रहे हैं। इस वीडियो में दी गई मालूमात उन किताबों से ली गई हैं जिनमें बिन लादन की बायोग्राफीज या उसके मुताल्लिक कुछ वाक़यात छपे हैं, या बिन लादन ने अपने बारे में कुछ लिखा है, या अमन ज़वाहिरी ने अपने बारे में कुछ लिखा है। कुछ अखबारात में वक्तन फ़वक्तन छपने वाली तफसीलात को भी डबल चेक करने के बाद इस वीलॉग में शामिल किया गया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल बड़ाइच जो कि मुल्क के मशहूर तजिया निगार, सीनियर जर्नलिस्ट, स्टोरी टेलर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की जिसका टाइटल ही बड़ा कंफ्यूजिंग था, और उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर की कि जो खिलाफ वाक़या है, और उससे बेसिकली इस्लाम का एक जो ख़ास तस्वुर है उसको उन्होंने ऐसे फ्रेम किया कि गोया कि वो दहशतगर्दी से मुतल्लिक है। तो बहरहाल ये उन जैसे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर तजिया निगार को ज़ेबा नहीं देता कि वो इस तरह से किसी ख़ास नज़रिए को, जिससे वो इख्तलाफ रखते हैं, बेशक आप किसी भी नज़रिए से इख्तलाफ रखते हो, उसका मसला नहीं है, लेकिन आप किसी नज़रिए को इस तरह फ्रेम करें कि बज़ाहिर जो है वो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको लगे कि इस नज़रिए का ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से है। तो बहरहाल इस पे हम ज़रा इसका एक एनालिसिस करते हैं और क्रॉस सेक्शन करते हैं कि उन्होंने जो भी बात की वो क्या थी और कौन सी बातें जो हैं वो खिलाफ वाक़या हैं और दुरुस्त नहीं हैं। इस वीडियो का टाइटल दिया था, इंग्लिश टाइटल पढ़ें तो कुछ और बात सामने आती है, उर्दू टाइटल पढ़ें तो कुछ और बात सामने आती है। इंग्लिश टाइटल जो था उनका, उसमें उन्होंने लिखा था कि हाउ डज़ मॉडर्न पैन इस्लामिज़म सर्कुलेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यानी यहाँ लगता है ये कि वीडियो में वो पैन इस्लामिज़म को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन जो इसके जो थंबनेल में उर्दू टाइटल था, अगर उसको आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ था कि जिहादी तहरीकें मिस्र से पूरी दुनिया में कैसे फैली। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दो डिफरेंट नज़रियात हैं, ठीक है, ये दो डिफरेंट फिनोमिना हैं, इनको कैसे आपने नथी कर दिया एक साथ। यही जुल्म किया है फैसल बड़ाइच साहब ने इस वीडियो के अंदर। अगर वो ये जो उर्दू टाइटल था इसको ही रखते और इंग्लिश में भी ये ट्रांसलेट करते कि हाउ डिड द जिहादी मूवमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम इजिप्ट एंड स्प्रेड अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड या स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। यानी फिर तो इस वीडियो को मतलब इस वीडियो पे एतराज़ उस तरीके से नहीं बनता था, कुछ एतराज़ात हम कर सकते थे, लेकिन पैन इस्लामिज़म एक टोटली डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, और दहशतगर्दी और जो जिहादी तहरीकों का जो फिनोमेना जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और जिसको डिस्कस भी किया, वो उससे जो है जोड़ा तो जा सकता है, ठीक है, जोड़ा तो आप किसी भी जोड़ तो आप किसी भी दो नज़रियात को एक दूसरे के साथ सकते हैं, लेकिन यह है कि ये दो डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट फिनोमेना है जिनको सेपरेटली डिस्कस करना चाहिए था। ये कम से कम अपनी वीडियो के अंदर इस डिस्टिंक्शन को तो वो वाजे करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म किया है उन्होंने। पर पैन इस्लामिज़म क्या है, पैन इस्लामिज़म का तस्वर उन्होंने इस वाले से कुछ जो है वो डेफिनेशंस दी हैं जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी हम कह सकते हैं कि हैं। दरअसल इनकी कहानी एक पूरी नस्ल की कहानी है जिसका आगाज मिस्री आलम दीन सैयद कुतुब से होता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बदली हुई दुनिया में दोस्तों,
پین اسلامزم یعنی پوری دنیا میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہی نے پروان چڑھایا تھا. کہ پین اسلامزم کا تصور تو یہی ہے کہ پوری جو اس وقت امت مسلمہ ہے وہ اس وقت جس اسٹیٹ کے اندر ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے. یعنی مسلمانوں کی صرف ایک ہی اسٹیٹ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی کوئی آپس میں باؤنڈریز نہیں ہے. جب مسلمانوں کی خلافت موجود تھی تو اس طریقے سے مختلف علاقے تو موجود تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ مختلف اسٹیٹس کی شکل میں یا مختلف نیشنز کی شکل میں جو ہے وہ خطے موجود نہیں تھے. وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھے اور وہ ایک ہی کیلیفیٹ یا خلافت کے تحت آتے تھے. تو یہ تصور کہ اسلام جو ہے وہ ایک گلوبل آئیڈیالوجی ہے اور جو بھی دار اسلام کے اندر آ جاتا ہے وہ اس کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی یہ آئیڈیالوجیکل اس کی باؤنڈری تو ہے، اس کی کوئی فزیکل جغرافیکل باؤنڈری نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ پین اسلامزم کا تصور ہے جو کہ بالکل درست ہے. یعنی قرآن و سنت تو یہی بات پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ اسلام جو ہے وہ نظریہ ہی ایسا ہے کہ وہ اسے گلوبلی ہمیں جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اسی کے تحت یہ بات سامنے آتی ہے جو کہ قرآن مجید کا تصور ہے. اگین یعنی یہ اپنے پاس سے کوئی بھی پیش نہیں کر رہا. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو مولانا مودودی نے پیش کر دیا یا سید قطب نے پیش کر دیا، جیسا کہ انہوں نے بھی کچھ پورٹرے کیا اس ویڈیو کے اندر، یہ بات درست نہیں ہے. یہ لوگ تو صرف قرآن کو ایکسپلین کرنے والے تھے، قرآن کی تفسیر پیش کرنے والے تھے. اس سے پہلے بھی جو مفسرین جو ہیں جنہوں نے تفسیر پیش کی ہے، چاہے وہ ابن کثیر ہیں یا امام قرطبی ہیں یا اور جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین ہیں، ان سب نے یہی تصور پیش کیا ہے. امت مسلمہ کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی تصور تھا. اس کے علاوہ کوئی اور تصور تھا؟ کہیں پہ امت مسلمہ کی تاریخ میں اس بات پہ کسی نے اختلاف کیا کہ امت مسلمہ کی اس طرح ڈویژن کر دی جائے جیسا کہ جو ہے پوسٹ کلونیل ورلڈ کے اندر ہوئی؟ تو یہ تو تصور بالکل عین اسلامی ہے. اور اس کا کیا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ؟ یہ کہاں سے آپ نے اس تعلق کو جو اسٹیبلش کر دیا؟ پھر انہوں نے جو ہے اب مصر کے کانٹیکسٹ میں بات کا آغاز کیا کہ جی وہی جیسے کہ جو ویسٹرنرز جب ظاہری بات ہے اس پوری ہسٹری کو مرتب کرتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ ویسٹرن پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان جیسے جرنلسٹ، ان جیسے تجزیہ نگار کا اس طرح اس پروپیگنڈے سے جو ہے متاثر ہو جانا، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ کم سے کم دوسری جو ہے ریسورسز ان کو بھی پڑھتے. کچھ ریسورسز کو انہوں نے پڑھ کے یہ کنکلوژن جو ہے وہ پیش کیا، یہ درست نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کے انالیسس کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو وہ انالیسس کر رہے تھے اس میں سب سے پہلے انہوں نے سید قطب کا ذکر کیا کہ سید قطب جو تھے وہ کس طریقے سے ویسٹ میں گئے اور ویسٹ سے جو ہے جب واپس آئے تو وہ یہ چینج بس جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا یہاں پہ معاملہ ہے، جب وہ ویسٹ سے واپس آئے تو پھر وہ اثر اسلام کی طرف پلٹے. تو بالکل ایسا ہی معاملہ مصر کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو سید قطب کا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی ایک مشہور تصنیف لکھی جسے معلم فی الطریق عربک میں کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ جادہ و منزل ہے اور انگلش میں مائل سٹونز. تو اس میں انہوں نے اپنا پورا تصور پیش کیا کہ جو دنیا ہے، جیسا کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی، یعنی یہاں تک تو وہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں فیصل بھائی، کہ جو تصور یہ تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم شدہ ہے. ایک طرف تو مسلمان ہیں اور دوسری طرف جو ہیں جتنے بھی باقی غیر مسلمس ہیں وہ سب کے سب جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جاہلیت جدیدہ ہے، یہ ماڈرن جاہلیت ہے جس کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو جو ہے روشنی کی طرف، اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئیں، اور جو جس غلامی میں وہ پڑے ہوئے ہیں ادھر سے نکال کر ان کو آزادی کی زندگی دکھائیں. یعنی آزادی سے مراد اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جو صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں وہی دنیا کے تمام جو بھی طواغیت ہیں ان سے وہ آزاد ہیں. تو یہ تصور جو ہے سید قطب نے پیش کیا تھا. اب اس کے بعد یہ تصور جو ہے یہ پوری دنیا میں اور بہت سے مسلمانوں نے بھی پیش کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور پیش کیا ہے. اس کے علاوہ امام خمینی کا آپ نے ذکر کیا، بالکل ان کی بھی یہ سوچ تھی. وہاں پہ جو ہے اور ڈاکٹر علی شریعتی جو ہے وہ بہت بڑا ایک نام ہے، وہ بھی یہ نظریہ پیش کرتے رہے. اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ نظریہ پیش کیا. بلکہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے صحیح معنوں میں جو ہے اس نظریے کو اس دور کے اندر پیش کیا جو کہ پہلے سے موجود تھا. یہ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی چیز گھڑ کے پیش نہیں کی تھی، بلکہ امت مسلمہ کا جس بات پر اتفاق تھا اسی کو انہوں نے جو ہے ایک دفعہ پھر زندہ کیا اس تصور کو، جو کہ
کلونیلزم کی وجہ سے وہ تصور دب گیا تھا، ظاہر بات ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے تھے ویسٹرنرز کہ ہم جو ہے وہ زندہ قوم رہیں، تو ہمارے اندر سے انہوں نے یہ ایلیمنٹس نکال دیے یا دبا دیے، اور اسی وجہ سے جو ہے آج تک بھی ہم زوال سے نہیں نکل سکے. تو خیر یہ تو ایک بالکل واضح تصور ہے. اب اس کا کیا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ؟ مطلب یہ بات بڑی عجیب ہے جو کہ بعد میں انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. بعد میں انہوں نے جو ہے ایمن ازواری کا ذکر کیا. ایمن ازواری جو ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد کی جو بھی سٹوری انہوں نے پیش کی ہے، وہ انہوں نے خود بھی اینڈ میں تسلیم کیا کہ اس میں انفارمیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ 100% کریکٹ نہ ہو، لیکن اوورآل جو ہے نیریٹو یہی ہے جو کہ ہسٹری کا بنتا ہے. تو وہ تو بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایمن الزواری جو ہیں ان کی تو اسٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں، اور بعد میں پھر ظاہر بات ہے اسامہ بن لادن کے ساتھ مل کے القاعدہ کو جو اسٹیبلش کیا انہوں نے، اور پھر دہشت گردی کو وہ پروموٹ کرتے تھے یا کم سے کم ایڈوکیٹ کرتے تھے. تو یہ بات تو ہم بھی جو ہے سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، درست نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس تحریک کا یہ جو ایمن الزواری کے ذریعے سے آگے پھیلی یا القاعدہ کے ذریعے سے پھیلی، یا اس طرح سے دیگر جو جہادی تناظیم بعد میں وجود میں آئیں، چاہے وہ داعش ہو جائیں، چاہے وہ اور تو اس طرح کی جو وائلنٹ سٹرگلز تھیں، ان سب کا جو فنومنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حوالے سے تو پین اسلامزم کے قائل تھے کہ ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ اسلام کو پوری دنیا میں غالب ہونا چاہیے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ ان کی ایک ہی اسٹیٹ ہونی چاہیے جو کہ خلافت کی اسٹیٹ ہے. بس یہاں تک تو کامنالٹیز تو آپ کو ملیں گی پین اسلامس کے ساتھ ان کی. لیکن یہ ہے کہ جس بات پہ بہت بڑا اختلاف موجود ہے، جو کہ آپ نے یکسر نظر انداز کر دیا، وہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں اس کے قائل ہیں کہ ہم وائلنٹ مینز کو استعمال کریں گے. یعنی ہم جو ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کے پاس کتنے وسائل ہیں، ہم بہرحال آرمڈ ریزسٹنس کے ذریعے سے ہی تبدیلی لے کر آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے. اب اگر ہم ان کو میدان جنگ میں کنفرنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم جو ہے ان کی جو اہم تنصیبات ہیں یا اہم جو ہیں ان کے علاقے ہیں، اہم جگہ ہیں، ان کے اوپر بم بلاسٹ کریں گے. اس وجہ سے ان کی اکانومی بلیڈ کرے گی، وہ سفر کریں گے. تو یہ ایک نظریہ رہا ہے ان لوگوں کا. تو اس حوالے سے بہت بڑا اختلاف ہے. مطلب آپ دیکھیں گے سید قطب جو ہیں، ان کی آپ تحریریں پڑھ جائیں، اس میں کہیں پہ بھی وہ وائلنس کے استعمال کو پروموٹ کرتے نظر نہیں آتے. اب آپ نے خود ریفر کیا ان کی تفسیر کی طرف ریفر کیا کہ فی ظلال القرآن ان کی تفسیر ہے، اور پھر جادہ و منزل کے اندر جو انہوں نے نظریات پیش کیے، تو ان میں کہیں پہ بھی سید قطب کے بارے میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. پھر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا لٹریچر تو بالکل سامنے ہے، ان کی تو میتھڈالوجی بھی بالکل کلیئر ہے سب کے سامنے، کہ انہوں نے کبھی بھی وائلنس کو جو ہے ایڈوکیٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف بات کی، اور یہ واضح کیا کہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کے اندر اب ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے سے حکومت میں آئیں. ٹھیک ہے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کی اس میتھڈالوجی سے، لیکن ان کا تو پورا لٹریچر موجود ہے سب کے سامنے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا بھی تعلق جو ہے وہ اسی گلوبل جہاد موومنٹ سے ہے، جیسا کہ ویسٹرنرز جو ہے وہ پورٹرے کرتے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ خلاف واقعہ ہے اور علمی بددیانتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی تحریک کے ساتھ منسلک رہے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا، لیکن وہ بھی وائلنس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ان کا نظریہ جو ہے وہ سول ریزسٹنس کا ہے کہ ہم اپنی جانیں تو دیں گے لیکن کسی کی جان نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، سول ریزسٹنس ایک طریقہ تصادم ہے جو کہ ریسنٹ ٹائم میں سامنے آیا. ہاں یہ لوگ، یہ بات تو درست ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان موومنٹس کو ضرور سپورٹ کرتے رہے. ڈاکٹر اسرار بھی رحمۃ اللہ بھی اس کو سپورٹ کرتے رہے، مولانا مودودی نے بھی سپورٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے شیخ حسن بنا رحمۃ اللہ نے بھی سپورٹ کیا کہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمان جو ہیں مظلوم ہیں اور فورن آکوپیشن ہے، یعنی جو اس وقت یو ایس اے ہے یا یو ایس ایس آر ہے، انہوں نے اگر کسی لینڈ کو قبضے میں کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پہ جو فریڈم سٹرگلز ہوئی ہیں جو کہ گریلا وارفیئر کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. تو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں، بالکل ہر مسلمان سپورٹ کرتا ہے. ان بیچاروں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کو مسلط کر دیا گیا، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ریئیکٹ کرنے کا. تو اس لیے وہ جو ایسی سٹرگل کر رہے ہیں، تو اس کو تو سپورٹ کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے. تو یہ وہ ان سٹرگلز کو تو ہم دہشت گردی کے ساتھ جو ہے منسلک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی
جو ہے ان سٹرگلز کو جو طالبان نے جیسے افغانستان میں کی، یا پھر جو اس وقت فلسطینی جو ہیں حماس جو ہے وہ اسرائیلی جو جارحیت کے خلاف کر رہی ہے اسٹرگل، اس اسٹرگل کو تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ ان جہادی تحریکوں کے ساتھ جو ہے وہ نتھی نہیں کر سکتے، جو اس وقت مسلم لینڈز کے اندر کیوس برپا کرنا چاہتی ہیں، جو شام کے اندر جنہوں نے کیوس برپا کرنے کی کوشش کی، یا جو پاکستان میں جو ہے جیسے یہاں پہ جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یہاں پہ جب انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس مصر میں بھی جو اس طرح کی تحریکیں تھیں، یہ سب جو تحریکیں ہیں جو کہ امریکن سپورٹ یا ویسٹرن سپورٹ سے ہی قائم ہوئیں، اور اس پہ باقاعدہ شواہدات موجود ہیں، اور انہی کی سپورٹ سے یہ پھلی پھولیں، تو ان کو آپ کبھی بھی جو ہے ان سٹرگل کے ساتھ جو ہے نتھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور خاص طور پہ پھر یہ جو ساری سٹرگلز ہیں ان کو پین اسلامزم کے ساتھ نتھی کر دینا، یہ تو ظلم عظیم ہے جس کا ارتکاب فیصل وڑائی صاحب نے کیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے واقعات انہوں نے کوٹ کیے جو کہ اگین یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب ایجپشن ہسٹری کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی تعلق اخوان سے نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی انہوں نے اخوان کے ساتھ جوڑ دیا۔ 1952 کو کیا ہوا کہ انگریزوں کی فوج نے 7,000 جوانوں کے ساتھ اس پولیس کے مصری ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ اس میں 50 کے قریب مصری ایلیٹ فورس کے جوان مارے گئے، ان کو انگریزوں نے قتل کر دیا، اور پھر برٹش آرمی وہاں سے واپس چلی گئی۔ اس کے جواب میں دوستو مصریوں کو امید تھی کہ شاہ فاروق یعنی مصر کے بادشاہ سخت ایکشن لیں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی خاص رد عمل ہی نہیں دکھایا۔ تو مصر میں دوستو بادشاہ اور بادشاہت کو انگریزوں کا غلام کہا جانے لگا۔ اخوان المسلمین نے احتجاج کی کال دے دی، اس کی بلکہ قیادت کی، اور مصر میں ہر اس چیز کو آگ لگا دی جسے وہ انگریزوں کی یا مغرب کی نمائندہ سمجھتے تھے۔ سینما گھر، کیسینوز، گاڑیوں کے شو رومز اور مشروبات کی دکانیں سب خاکستر کر دی گئی، یا جو ان کے سامنے ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب چیزیں مصری معاشرے کو اسلام سے دور کر رہی ہیں اور ہمیں کمزور کر رہی ہیں۔ ان فسادات میں کم از کم 30 افراد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ 750 کے قریب بلڈنگز راکھ کا ڈھیر ہوئی، اور قریب 12,000 افراد بے گھر ہوئے۔ یہاں تک کہ اخوان المسلمین سے منسلک کچھ مسلح نوجوانوں نے بھی پلان بنایا، اور 26 اکتوبر 1954 کی ایک رات جمال عبد الناصر پر 8 گولیاں چلائی گئیں۔ یہ حملہ دوستو ایسے وقت میں ہوا تھا جب مصر انگریزوں سے نہر سویز کی ملکیت واپس چھین چکا تھا، اور جمال ناصر ایک جشن کی تقریب میں خطاب کر رہے تھے، مطلب خوشی کا موقع تھا۔ تو خیر ہوا یہ کہ ان 8 گولیوں میں سے کوئی ایک بھی جمال عبد الناصر کو تو نہیں لگی، مگر گولیاں چلانے والے تمام کے تمام دھر لیے گئے۔ سب کے سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مصر بھر میں اخوان المسلمین پر ایک اور سخت ترین کریک ڈاؤن ہوا، اور سید قطب سمیت لا تعداد افراد کو اٹھا کر مصری جیلوں میں پٹخ دیا۔ جیسے 1952 میں جو کائرو فائر جسے کہتے ہیں، جو بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا تھا، یہ بہت بڑی رائٹس ہوئے تھے وہاں پہ مصر کے اندر، جب برٹش جو فورسز تھیں انہوں نے وہاں کی ایلیٹ فورس، جو پولیس ایلیٹ فورس کے ایک آفس کے اوپر حملہ کیا، اور کچھ غالباً 50 جو ہیں سپاہیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ تو اس پہ پورے ایجپٹ کے اندر ایک ریئیکشن ہوا تھا۔ اب یہ ریئیکشن تو اصل میں کلونیلز کے خلاف تھا، اور یہ سوسائٹی کا ریئیکشن تھا، اس میں تو کوئی تعلق اخوان کا تھا ہی نہیں، اور کہیں پہ بھی آپ یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اخوان نے جو ایسی کال دی تھی اور انہوں نے جو ہے ان رائٹس کو جو ہے وہ لیڈ کیا تھا۔ یہ بات بالکل خلاف واقع ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ جوڑ دیا اخوان کے ساتھ۔ یہ بالکل بھی درست بات نہیں، اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ اینڈ میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس میں کئی باتیں جو ہیں خلاف واقع ہو سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ بات تو بالکل خلاف واقع ہے، اس میں تو نہ تو کبھی اخوان کے کسی لیڈر نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے یہ جو ہے رائٹس کروائے تھے، نہ ہی یہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مستند سورس سے یہ اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کلپ دیکھ سکتے ہیں ایجپٹ ٹوڈے، جو کہ وہاں کا ایک ریپوٹیبل میگزین ہے، وہ بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ بیسیکلی تو جو ہے یہ برٹش نے آرکیسٹریٹ کرائے تھے، یعنی یہ ان کی طرف سے جو ہے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔ بہرحال ایک تو یہ اس کی تصحیح ہونی چاہیے، یہ جو ایونٹ ہے درست نہیں ہے، خلاف واقع ہے۔ دوسرا جو ایونٹ ہے جس کی طرف انہوں نے ریفر کیا ہے وہ 1954 کا وہ واقعہ ہے، جب اس وقت جو صدر ہیں جمال عبد الناصر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی۔ اگین
یہ بات، یہ الزام تو لگایا جاتا ہے سید قطب کے اوپر یا اخوان المسلمون کے اوپر کہ ان لوگوں نے جو ہے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کروائی، لیکن یہ بات نہ تو کبھی کسی جگہ پہ اسٹیبلش ہوئی کہ یہ لوگ اس کے پیچھے تھے، اور یہ بات بھی دنیا میں جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے. ایون کہ جو ویسٹرن اسکالرشپ ہے، جب وہ بھی اس پوری ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کنیکشن تو اسٹیبلش نہیں ہو سکا تھا، نہ ہی یہ ابھی آج بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کہ سید قطب جو ہیں وہ اس کے پیچھے تھے، اس اسیسینیشن اٹیمپٹ کے پیچھے تھے، یا اخوان جو ہے اس کے پیچھے تھے. یہ تو ان کے اوپر ایک الزام لگایا تھا جمال احمد ناصر نے، اور یہ تو وتیرہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر الزام لگا دیا جاتا ہے، اور اس بنا پر جو ہے وہ ایگزیکیوشن بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ کورٹس بھی ان ڈکٹیٹرز کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو یعنی یہ بات جو ہے کرنا جس طرح انہوں نے پیش کی ہے فیصل بھائی نے، یہ درست نہیں ہے. تو اس طرح کی جو انفارمیشن جو کہ پھر فریم کرے ایک خاص موومنٹ کو ایک غلط کانٹیکس میں، تو وہ واقعہ جب کہ ان کی تحقیق بھی نہیں ہو سکی، تو اس کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ جیسا کہ وہ حقائق ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اینڈ میں ہم اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اوور آل جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے فیصل وڑائچ صاحب جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کر، یعنی ہم یہ جان بوجھ کر یہ کہیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ فریم کرنے کی کوشش کی ہے ایک خاص کانسیپٹ کو، ایک خاص آئیڈیالوجی کو، جس کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، میں خود بھی پین اسلامسٹ ہوں، ہمارے جیسے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، جو اس بات کو کلیم کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام ہی پوری دنیا پہ غالب ہونا چاہیے. اس دنیا میں غیر مسلم کی ایک حکومت بھی نہیں بچنی چاہیے. لیکن ہم اس بات کو بھی ساتھ واضح کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وائلنٹ مینز کا استعمال کرنا اور لوگوں کی جو ہے جانیں ناحق لینا، چاہے وہ غیر مسلم میں کیوں نہ ہو، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اسٹریٹجائز کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایمبیشن رکھنا کیا بری بات ہے؟ یہ ایمبیشن رکھنا تو ایک زندہ قوم کی علامت ہوتی ہے. آج دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی بتا دیں جو کہ دنیا میں غالب ہو، اس کے اندر یہ نظریہ نہ ہو. یہ تو ایک مضبوط قوم کی علامت ہے، یہ تصور کہ ہم نے دنیا پہ غالب آنا ہے. کیا امریکنز اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یو آر دا سپیریئر نیشن ان دا ورلڈ، اور آپ کو دنیا کے اوپر جو ہے غلبہ حاصل کرنا ہے؟ کیا چائنیز اب اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے کہ اپنے پوری دنیا کی ٹریڈ کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے اور پوری دنیا کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر انفلوئنس قائم کرنا ہے؟ کیا یو ایس ایس آر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھا رہے؟ دنیا میں کوئی بھی زندہ قوم، چاہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ رومنز اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے تھے، کہ پرشینز اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے تھے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ تصوری رد کر دیں، تصوری جو ہے وہ تج دیں کہ ہم دنیا پہ غالب آنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہ حق، قرآن مجید میں یہ حق دیا ہے کہ اس دنیا پہ اگر حکومت ہو سکتی ہے تو وہ ہماری ہو سکتی ہے. وہ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہے کہ آج حکومت ان کے پاس ہے، لیکن ایمبیشن تو ہے نا ہمارے اندر. تو یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو اس تصور کو رد کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں آ پاتا. اور جب ایک بچے کے اندر ایک کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں جو ہے غلبہ حاصل کرنا ہے، اس کے اندر یہ ایمبیشن ہی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں کیا وہ کام کر سکتا ہے؟ وہ تو پھر غلام رہ کر ہی جو ہے اس دنیا میں رہے گا. تو دنیا میں اب دو ہی اسٹیٹس ہیں جس کے اوپر آپ رہ سکتے ہیں. یا تو آپ غلام ہیں اور غلامی پر راضی ہیں، یا تو آپ آزاد ہیں اور آزاد ہونا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ لوگوں کو پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم غلام رہیں اور غلامی پر راضی رہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجرم ہیں. آپ کو اپنی اس بات سے توبہ کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر.